खुदावंद मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी रहमत पुश्त और पुश्त रहती है। और खुदावंद की मेहरबानी से आप सब पर खुदावंद की बरकत हो। और मेरे आज के इस मैसेज में मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, खुदावंद की तरफ से जो पैगाम है वो बहुत ही हम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से चलना है, और हमारी ज़िंदगियों में क्या कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम भूल जाते हैं। तो मेरे चीज़ों में आज आपके लिए लेकर आया हूँ इब्रानियों की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से। गर्ज़ पहले आयत में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मुक़द्दस जो दुनियावी था, यानी एक ख़ैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज़ और ज़िंदगी की रोटियां थीं और उसे पाक मकान कहते थे। और दूसरे पर्दा के पीछे वो ख़ैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। इसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियाँ थीं। और इसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफ़ारा का बरसाया करते थे। इन बातों के मुस्तकिल बयान करने का ये मौका नहीं। तो मेरे अजीज़ों, जो बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि ये जो अहद का संदूक है, आज लोग इस अहद के संदूक को जानते हैं कि ये एक बस सोने का एक डिब्बा था, और या बॉक्स था या डिब्बा था, जो भी आप समझते हैं कि वो बस सोने का था। उस पे वो कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे और वो एक बस डिब्बा था। तो उसमें उसके बारे में कुछ सोचता नहीं है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं कि उसका मकसद क्या था। खुदा उनका उस अहद के संदूक को बनाने का या हारून को कहने का कि एक अहद का संदूक ले और उसमें ये चीज़ें रख। मैं दोबारा से आपको पढ़ता हूँ कि उसमें वो मर्तबान जो था वो उसमें मन से भरा हुआ था, और उसमें मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियाँ थीं। तो उसमें जो 3 चीज़ें थीं, मन से भरा हुआ सोने का मर्तबान था और हारून का आसा था और अहद की तख्तियाँ थीं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो ये मैं सब चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी में और हम सब के लिए ये कितनी अहम और ज़रूरी हैं कि सिर्फ़ हमें ये बॉक्स ही को नहीं देखना, हमें इस बॉक्स के बारे में और भी जानना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या था, इसके अंदर जो पैगाम है वो क्या है, और जो खुदा यीशु मसीह ने ये क्यों बोला था कि ये सब चीज़ें उसके अंदर रख देना। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जानता था कि आज मैं इनकी नस्ल को, जो कि इसराइली कौम थी, हमारे बाप दादाओं को, और जो इसराइली कौम को मिस्र से निकाल के लाए थे, वो जो मन उनको खिलाया था, वो मन की तशबीह, ताकि वो उस मन को आने वाली नस्लें, जैसे कि हम लोग हैं और हमारे आने वाली नस्लें, आगे से हम उनको बता सकें कि इसको उस संदूक में रख देना, ताकि आने वाली नस्लें उसको देखें और उसको जानें कि ये मन हमारे बाप दादा ने उस बियाबान में खाया था जहाँ से खुदावन उनको मिस्र से निकाल कर लाया था। और आज वो मन जो है वो बहुत अहम है, किरदार अदा करता है। क्योंकि ये मन की तशबीह सिर्फ खाने से नहीं, क्योंकि जो मन है वो एक साफ शफाफ था, और एक ऊपर से मन गिरता था और ऊपर से मन आता था इसराइली लोगों के लिए, और वो रोज़ के रोज़ खाते थे और उससे सैर होते थे और उससे वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। लेकिन मैं जो आज आपके सामने जो मेन इस मन के हवाले से बात पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि मन के साथ साथ जो खुदावंद यीशु मसीह की तशबीह जो है वो भी मन ही की साथ की जाती है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी शफाफ है, और जो उसको खाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। और हमें सिर्फ मन ही को नहीं देखना चाहिए, हमें खुदावंद यीशु मसीह को भी देखना चाहिए कि वो भी हमारी खातिर आसमान से उतरा और हमारे गुनाहों को उसने उठाया, और हमारे गुनाहों को उठा के ले गया, और वो बिल्कुल पाक और साफ़ था और है, और
اس نے ہمارے لیے زندگیوں میں جو ہمیں اپنا خون بہا کے ہمیں زندگیاں بخشیں، تو یسوع مسیح بھی اس من کی طرح صاف ہے، شفاف ہے اور پاک ہے کہ ہمیں اس طرح سے اپنے اندر صرف جس طرح سے ہم روٹی کو کھاتے ہیں، اس طرح سے ہمیں یسوع مسیح کو بھی لینا ہے، اس کے برے کو بھی لینا ہے اور اس پاک صاف جو ہمارا مسیح ہے، اس مسیح کی تعلیمات کو بھی سیکھنا ہے، کیونکہ یہ آغاز تھا، یہ ایک نشان تھا کہ من برسا۔ یہ اس بات کا نشان تھا کہ اسی طرح سے ایک اوپر سے خداوند اپنے لیے ہمارے لیے ایک ہماری نجات بخشنے والا بھی بھیجے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ من کو صرف اسی طرح سے نہیں دیکھنا کہ ہمیں من کو کھانا ہے، کیونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ ہارون کے آگے بڑبڑاتے تھے کہ ہمیں وہاں پہ مصر میں تو مچھلیاں ملتی تھیں، ہمیں وہاں پہ کاجو ملتے تھے، بادام ملتے تھے، یہ ملتا تھا، وہ ملتا تھا، لیکن وہ اس زندگی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ایک جو ہوتا ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس میں جو ہمارا باپ جو یعقوب، ابراہیم اور جو اسحاق اور یہ سب تھے، یہ راست باز لوگ تھے اور خداوند کو مانتے تھے اور خداوند پہ ایمان رکھتے تھے، اور خداوند نے ان کی دعاؤں کو سنا تھا، اور آج وہ ان کو اس غلامی سے نکال لایا، لیکن مصری لوگ پھر بھی بڑبڑاتے رہے، اور ان کے بڑبڑانے کی وجہ سے خداوند نے ہارون کو بولا کہ میں آسمان سے من برساؤں گا اور گوشت برساؤں گا، اور یہ وہ لوگ کھائیں گے اور پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور تو ان کو بتا دینا کہ یہ من خداوند نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں آپ کو آگے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خروج کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے لکھا ہے، اور موسیٰ نے کہا خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک عمر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھیں جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا ایک مرتبان لے اور ایک اور مرتبان اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے، تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کی مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے، اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اسی لیے من اس صندوق میں رکھا گیا، اور آج جو عبرانیوں کی کتاب اس کے 9ویں باب میں پڑھا کہ اس میں من کو رکھا ہوا ہے اس صندوق کے اندر۔ تو یہ وہی نشان ہے جو کہ خروج کی کتاب میں موسیٰ کو خداوند نے کہا کہ یہ تو من کو لے لینا اور اس مرتبان میں رکھ دینا، تاکہ تم اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکو کہ خداوند نے ہمارے ساتھ کیسے کیسے معجزات کیے، خداوند نے ہمارے لیے کیسی کیسی برکات بھیجیں، اور خداوند نے ہمیں کیسی کیسی چیزوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو آج جو یہ سب چیزیں خداوند کی برکتیں ہیں، اور یہ سب چیزیں ہیں ہمیں کس طریقے سے مل سکتی ہیں، جس طرح ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنے پاس بلانا ہے، اور ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اور ہمیں اس سے برکتیں لینی ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس کے احکامات پر چلنا ہے، ان سب چیزوں پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے احکامات پر چل سکیں، اور ہمیں اس بات کی یاد آتی رہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو یہ من کھایا تھا، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی ایک تشبیہ ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کو بھی ہر روز لینا ہے، ہمیں ہر روز کلام کو پڑھنا ہے، ہمیں ہر روز خداوند کے آگے اپنے آپ کو گرانا ہے، جھکانا ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہمیں خداوند کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور خداوند کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، خداوند کو اپنا ٹائم دینا ہے۔ تو من جو تھا وہ اس بات کی یاد دلاتا تھا کہ من ہمارے باپ دادا نے بیابان میں کھایا تھا۔ اب دوسری چیز تھی ہارون کا عصا، اس میں لکھا ہوا ہے ہارون کا عصا۔ تو ہارون کا عصا جو تھا، عصا جو ہوتا ہے وہ ایک لکڑی یا لاٹھی اس کو بولتے ہیں، اور اس لاٹھی کا جو مقصد تھا
وہ یہ ہے کہ جب چرواہا جو ہوتا ہے اس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، جب بھیڑ بکریاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو وہ لاٹھی سے ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اشارہ کرتا ہے تو وہ لاٹھی سے اکٹھے ہوتے ہیں. تو لاٹھی کا مطلب ہے اختیار. تو خداوند جو ہے وہ ہر ایک کو اختیار بخشتا ہے، ہر ایک کے پاس اس کا اختیار ہے، بٹ سب کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. جب تک جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں قبول کرتے یا یسوع مسیح کی احکامات پر نہیں چلتے تو میرے خیال میں ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اگر آپ کو وہ اختیار حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس عصا کی طرف دیکھنا ہوگا، اس لاٹھی کی طرف دیکھنا ہوگا. آپ کو اس سوکھے ہوئے ڈنڈے کی طرف نہیں، آپ کو اس عصا کو دیکھنا ہے جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہارون کا عصا رکھ دے. کیونکہ کہانت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی. کہانت اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس مل گیا، روح القدس ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو محنت کرنا یا اس کے اوپر چلنا یا اس کو غور کرنا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہارون کا عصا، مطلب کہ خداوند نے ہارون ہی کو کیوں چنا. تو چلو آج میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہم چلتے ہیں گنتی کی کتاب میں. گنتی کی کتاب میں آپ کے آگے تھوڑا سا پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہارون کا عصا اس صندوق میں کس طریقے سے آیا، اور اس صندوق میں ہارون کے عصا کا مقصد کیا ہے. عصا جس کو لاٹھی بولتے ہیں، اور وہ ایک ہماری زندگیاں بھی ایک لاٹھی کے برابر ہیں. ہماری زندگیاں بھی ایک سوکھی ہوئی لاٹھیاں ہیں میرے عزیزو، جو کہ ہم لوگ بس اپنی ایک ہی پریشانی میں اور اپنی اس چیزوں میں زندگی گزارتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ان وباؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، کرونا وائرس میں پھیلے ہوئے ہیں. آج ہمارے پر نوکریاں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، آج ہمارے پاس تو ہم، کیونکہ ہماری زندگیاں سوکھی ہوئی ہیں، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر نہیں لیا، ہم نے اس من کو نہیں کھایا جو کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربان کیا ہوا ہے، ہمیں دیا ہوا ہے. تو ہمیں ان سوکھی ہوئی زندگی سے نکل کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، تاکہ ہماری اس سوکھی ہوئی زندگی میں، ہماری اس سوکھی ہوئی لاٹھی میں پھول لگ جائیں، بادام کی کلیاں کھلائیں اور ہم ہرے بھرے ہو جائیں. اور اس ہرے بھرے چیزوں کے لیے، اس برکات کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کا اس احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اس کو ہمیں اپنا استاد بنانا ہے، اور ہمیں اس کے شاگرد بننا ہے. تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارون کی جو لاٹھی تھی وہ کہاں سے آئی اور خداوند نے ہارون کو کیوں چنا. تو یہ 17ویں باب کو میں پہلی آیت سے پڑھوں گا، گنتی کی کتاب. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان سب کے سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے، اور ہر سردار کا نام اس کی لاٹھی پر لکھنا. تو 12 قبیلے تھے، اور 12 سرداروں سے ہارون نے گفتگو کری کہ خداوند ایک کاہن چننا چاہتا ہے، اور اس میں جو سب اپنے اپنے نام کی ایک لاٹھی دو، اپنے اپنے قبیلہ کے نام کے حساب سے، اور اس لاٹھیوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا تھا. اور خداوند نے موسیٰ کو کہا تھا، اور لاوی کے لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا. تو بیسیکلی خداوند نے ہارون کو چنا تھا، کہ خداوند نے موسیٰ کو بولا تھا کہ جو لاوی خاندان ہے اس کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا. تو اس کا نام لکھنا کیونکہ اس کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے ایک لاٹھی ہوگی، اور ان کے لیے خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا. تو پھر وہی صندوق کی بات آتی ہے کہ خداوند نے کہا کہ اس صندوق کے پاس وہ لاٹھیاں رکھ دینا، 12 قبیلوں کی 12 لاٹھیاں، تاکہ میں اس شہادت خانہ کے اوپر، کیونکہ خداوند وہاں پہ آتے تھے اور خداوند کا ابر وہاں پہ ہر ٹائم رہتا تھا، اور خداوند
نے کہا کہ وہ سوکھی لاٹھیاں 12 قبیلوں کی اور 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے وہاں پہ رکھ دینا اور لاوی کے خاندان پر ہارون کا نام لکھنا. اور پھر موسیٰ نے ویسے ہی کیا. آگے پڑھتے ہیں اس کو. اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے ہیں رہتے ہیں وہ کڑکڑانا اپنے پاس سے دفع کروں گا. تو میرے عزیزو، یہ خداوند نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی میں سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پہ کڑکڑاتے ہیں وہ اپنا کڑکڑانا تم پہ بند کریں گے، تاکہ لوگوں کو یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ لاٹھی پہ یہ موسیٰ نے کہیں دھوکہ تو نہیں کرا کہ ہمارے کو نہیں چنا اور اپنے بھائی کو چن لیا. تو اس لیے خداوند نے وہ نشان دکھایا کہ جس کی لاٹھی پر میں کلیاں پھوٹ نکلیں گی، میں کلیاں بادام کلیاں اور جو شگوفے جو پھول کھل پڑیں گے اس کی لاٹھی کو میں چنوں گا اور وہ ہی اس کہانت کا سردار ہوگا. تو موسیٰ نے اسی طرح سے کیا. تو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی اور ان کے سب سرداروں سے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں اس کو دیں، اور ہارون کی لاٹھی بھی ان کو لاٹھیوں میں تھیں. اور موسیٰ نے ان لاٹھیوں کو شہادت خانہ کے خیمہ کے حضور رکھ دیا. اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں. میرے عزیزو، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی سوکھی ہوئی ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور مسیح یسوع کو دے دیں، اپنے آپ کو خداوند کو دے دیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں. آپ توبہ کریں، آپ کی زندگی میں بھی پھول کھل جائیں گے. آپ کی زندگیوں جو سوکھی پڑی ہیں ان میں پھول کھل جائیں گے، شگوفے کھل جائیں گے اور بادام نکل آئیں گے، بادام پھوٹ پڑیں گے اور آپ کی زندگیاں ہری بھری ہو جائیں گی. آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. آپ کو کوئی کرونا وائرس نہیں پکڑے گا، آپ کی کوئی نوکری نہیں چھوٹے گی، آپ کی کوئی بیماری آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح شفا کا منبع ہے اور وہ ہمیں شفا دینے والا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھنا ہے اور ہمیں خداوند کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو تیار کریں، اس بات کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ خداوند کیا کلام کیا کہتا ہے اور خداوند کے کیا کیا پلان تھے اور خداوند نے کیا کیا معجزات ہمارے لوگوں کے لیے کیے. اچھا، تو آگے پڑھتے ہیں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت خیمہ کے صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں. اور موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسے ہی کیا. تو یہ جو لاٹھی ہے، دیکھو جس وقت یہ لاٹھی ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم کہیں پیدل جا رہے ہوں یا بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا جیسے بزرگ ہیں تو وہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں اور لاٹھی پکڑتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لاٹھی گرنے نہیں دے گی، یہ لاٹھی ہمیں بچائے گی. اور اسی طرح سے جب ہم اگر جوان لوگ بھی ہیں تو وہ ہم کسی جنگل میں یا سڑک پہ یا اندھیرے میں ہم پیدل جا رہے ہیں تو ہم لاٹھی لے لیتے ہیں. تو اگر کوئی جانور یا کوئی چیز ہمارے آگے آتی ہے تو ہم اس لاٹھی سے بچ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اس لاٹھی کا بھی یہی مقصد ہے کہ آج ہماری زندگیاں جو مشکلات میں پھنسی ہوئی ہیں، اگر ہم اس لاٹھی کو ہم لے لیں گے اور اس لاٹھی کے آگے ہم اس کو اپنا لیں گے اور اس جو صندوق میں اس جو عہد کے صندوق میں رکھی ہوئی ہیں، تو اس صندوق کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو آج ہماری زندگیاں بھی بحال ہو جائیں گی اور ہمیں ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ہمیں طوفان یا شکایتیں یا برخلافی یا کوئی چیز ایسی زندگی ہمارے میں نہیں آنے پائے گی اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور خداوند ہمیں برکت دے گا. اور ہم اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میرے عزیزوں اور میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی ان بری چیزوں سے، اپنے نفرتوں سے اور ان سب چیزوں سے دور ہٹیں، خداوند کے پاس آئیں اور اپنا ٹائم خداوند کو دیں اور اپنے
آپ کو تیار کریں کہ خداوند ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ اور تیسری بات تھی عہد کی تختیاں۔ میں آپ کو عہد کی تختیوں کے بارے میں بتانا مانگتا ہوں کہ اس احکامات کو ہم ان احکامات کو نہیں سمجھتے، نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند نے احکامات ہمارے لیے جو دیے ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ جس طرح سے وہ فلسطی جو تھے نا، وہ عہد کے صندوق کو، اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلسطی جو تھے وہ عہد کے صندوق کو اٹھا کر لے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں اس عہد کے صندوق کو جہاں جہاں لے کے جاتے ہیں ان کو برکتیں ملتی ہیں، ان کے اوپر فضل ہوتا ہے، اور یہ ہر چیز کو فتح کرتے جاتے ہیں، اور ہر چیز میں یہ لوگ کامیابی ملتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس صندوق کو نا اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے کیا کرا، وہاں سے صندوق کو اٹھا کر لے گئے، اور اپنے جو ان کے دیوتاؤں تھے انہوں نے کہا اس کو کہاں رکھیں، اور جا کے فٹافٹ انہوں نے اس جون دیوتا کے اوپر تخت کے اوپر جا کے رکھ دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے اوپر مصیبتوں پہ مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، اور ان کی زندگیاں پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے ان کے ساتھ تو یہ ایسا نہیں ہوتا، ان کی زندگیاں تو ہمیشہ اسرائیلی لوگ تو ہمیشہ اس صندوق کو لے کے چلتے ہیں تو فتح پاتے ہیں، مگر ہمارے پر تو مصیبتوں کی مصیبتیں وہ اس لیے ہوئیں کہ یہ سب چیزیں ان کے لیے نہیں تھی، وہ ہمارے خداوند کو نہیں مانتے تھے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں پر مصیبتیں آئیں۔ آج میرے عزیزو، آج اگر ہم خداوند کو نہیں مانتے، آج ہم اس کی برکات کو نہیں مانتے، آج ہم اس کے عمل پر نہیں چلتے، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بے فائدہ ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور لے کر آنا ہے، ہمیں ان تختیوں پر جو عہد لکھے ہوئے ہیں ہمیں ان عہدوں کو سمجھنا ہے، ہمیں ان سب باتوں پر جو ہارون کے لاٹھی سے نکلا، ہارون کی لاٹھی کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ وہ اس پہ بادام میں کھل جائیں، پھول نکل آئیں، ہم اس میں کہانت تھی، اس میں اختیار تھا، اور آج خداوند بھی تمہیں اختیار دیتا ہے کہ آج اپنے آپ کو بدلو، تمہاری زندگیوں میں بھی پھول کھل آئیں، بادام نکل آئیں، بادام پھوٹ پڑیں، کلیاں نکل آئیں، اور تمہاری زندگیاں ہری بھری ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو، وہ جو من خداوند کی طرف سے گرا تاکہ وہ من کھائیں اور اسرائیلی لوگ کبھی پریشان نہ ہو اور وہ کھا کے سیر ہوتے رہیں، میرے عزیزو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آج آپ بھی یسوع مسیح کو اپنے اندر اتار لیں، اور خداوند کی مہربانی سے آپ پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ خداوند سے بھرے رہیں گے، خداوند کی برکتیں آپ پر رہیں گی، اور خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے عزیزو، میرے پاس آج کے لیے آپ کے پاس یہی پیغام تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام پسند آئے گا، اور خداوند آپ کو برکت دے گا، اور میری طرف سے آپ کو خداوند بہت بہت برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔